आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कहा जाता है कि हमसाए जो हैं अगर आपके अच्छे हों तो आपकी ज़िंदगी बेहतर हो जाती है, लेकिन यहाँ पे हम जिस हमसाए से नबरदाज़मा हैं वो अमेरिका जाके पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मंबा करार दे रहा है और कह रहा है कि अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर ऐसे ममालिक का अहाता करेंगे और उनको सबक सिखाएंगे। ये नरेंद्र मोदी साहब कांग्रेस से खिताब करते हुए अमेरिका में कहते हैं, और कांग्रेस जहां पे तमाम कांग्रेसमैन सुन रहे थे अमेरिका के उनकी बातें, और वो बारहा तालियां बजा कर खुशी का इजहार कर रहे थे नरेंद्र मोदी साहब जब पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क करार दे रहे थे। अमेरिका जिसके ताल्लुकात पाकिस्तान से अब बिगड़ते जा रहे हैं, हम अपने मेहमानों से जरूर पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है, क्या अफगानिस्तान से अब उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया है जिसकी वजह से वो छड़ी अब पाकिस्तान को एक और दफा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हमें दहशतगर्दी के लिए F-16 चाहिए, वो कहते हैं हम आपको नहीं दे सकते। उनके मुफादात के साथ साथ पाकिस्तान के साथ उनकी दोस्ती का हाथ जो है वो भी खिंचा चला जाता है। तीसरा मामला पाकिस्तान और चाइना के हवाले से जो बढ़ती हुई कुर्बतें और खासतौर पे CPEC है, परेशान कर रखा है उसने इंडिया को, और इंडिया चाहता है और अमेरिका भी यही चाहता है कि किसी ना किसी तरह ये नेक्सस जो है तोड़ा जाए और पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। न्यूक्लियर सप्लाईज ग्रुप के लिए अमेरिका बहुत ज्यादा बैक कर रहा है इंडिया को, इंडिया चाहता है पहले वहां पे पहुंच जाए और पाकिस्तान को ब्लॉक कर दे। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे आज अपने प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ मैं आपसे कराए देता हूं। मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर मियां अतीक साहब, सदर MQM पंजाब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से उनका ताल्लुक है, उनके साथ तशरीफ रखते हैं चौधरी जाफर इकबाल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है, पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए दफा, उनके साथ तशरीफ रखते हैं मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज आवान साहब, तज्जियाकार हैं। मियां अतीक साहब ये बताइएगा, ये हमें करना क्या है इस सूरत हाल में? कल डेलीगेशन भी आ रहा है अमेरिका से पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं कि शायद हालात इस नहज पे पहुंच गए पाकिस्तान के और अमेरिका के कि उसको रिपेयर की जरूरत है। तो हमें किस चीज की जरूरत है जब इंडिया वहां पे जाके कह रहा हो कि दहशतगर्दी का मंबा ही ये है? देखिए फैसल, एक रिपेयर की सबसे पहले हमें जो ज़रूरत है, जो अंदरूनी तौर पर मसाइल बढ़ते जा रहे हैं, हमें उनको देखना पड़ेगा कि उन मसाइल की जड़ें कहाँ पर हैं। अब जैसे आपने अभी बात की, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो फॉरेन डिप्लोमेसी है वो कहाँ है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब इस वक्त में कौन हैं। और अभी चंद दिन पहले रिपोर्ट आई थी कि इस वक्त मिनिस्ट्री जो है वो दैट इज़ बीन कंट्रोल्ड बाय 2 पर्सन्स, एवरीवन नोज, और उसमें वो मिनिस्ट्री के लोग जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि किसकी पॉलिसी पे चलें, किसकी माने और किसकी ना माने, तारिक फातमी साहब की सुने या हम जो है वो बुजुर्गवार सरताज अजीज साहब जो हैं उनकी सुने। सो बात ये आ रही है कि देखिए, मैं ये कहता हूँ कि ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि जिस तरह से अभी आपने बात की कि नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं और वो अपने मिशन के साथ जा रहे हैं, ही इज वेरी लॉयल टू हिज नेशन, व्हाटएवर इट इज, ठीक है वो मेरे दुश्मन है, मुझे ज़हन में रखना चाहिए कि इस बात पर वो दुश्मन है, और साथ ही साथ ये नहीं भूलना चाहिए कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो अपने कंट्री की लॉयल्टी में कर रहे हैं। और जैसा भी आपने कहा कि हमसाए अच्छे या बुरे होने की तो बाद की बात है, अगर वो कुछ कर रहे हों और जिससे रिजल्ट ओरिएंटेड डिलीवर कर रहे हों तो हमें भी ये देखना चाहिए कि हमारी भी डिलीवरी जब तक वैसी नहीं होगी तब तक हम फिर कदम ब कदम पीछे से पीछे ही होते जाएंगे। अगर चंद साल पहले की बात याद करें तो उस वक्त में शायद मतलब डिकेड बैक और एक वक्त में हमारी जो फॉरेन डिप्लोमेसी थी, हमारे जो फॉरेन पॉलिसी थी, दैट वाज मच स्ट्रॉन्गर एंड मच बेटर देन इंडिया। किसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए जरदारी साहब की हुकूमत की बात, जरदारी साहब के दौर में परवेज मुशर्रफ साहब ओवरऑल देखिए उस वक्त में हम एक प्लान के तहत क्या किया? परवेज मुशर्रफ साहब ने क्या किया जब कॉलिन पावेल साहब ने उनको फोन किया आइदर यू आर विद अस और अगेंस्ट अस, ही सबमिटेड, उन्होंने कहा जी वी आर विद यू, और आज जो है वो हमें आंखें दिखा रहे हैं कि हमारा जो है इंटरेस्ट खत्म हो गया है। नॉट द फर्स्ट टाइम, दे आर नॉट डूइंग इट दिस थिंग फर्स्ट टाइम, दे हैव ऑलरेडी डिड इट मेनी अ टाइम। सो हमें इस बात को जहन में रखना चाहिए
کہ ہم کس کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور آنے والے وقت میں خدا نہ کرے جب ہمارے پہ کوئی وقت آئے گا تو کون ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا اور کون نہیں ہوگا۔ کس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ جعفر اقبال صاحب، انڈیا اس وقت جو کام کر رہا ہے، پاکستان جو ڈپلومیسی کی بات کر رہے ہیں کہ فورن منسٹر ہی نہیں ہے آپ کے اس ملک کا، تو وہ تو الزام تو لگائیں گے، بے شک آپ بہت کچھ کر رہے ہوں اندرون کھانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ، بات اتنی سادہ نہیں۔ ٹھیک، آج اگر وزیر اعظم بھارت کے وہاں موجود ہیں تو اس سے پہلے ہمارے وزیر اعظم بھی امریکہ کے دورے پہ گئے، جو اپنا ایک روٹین تھی، شیڈول تھا، جو ہمارے معاملات تھے، جو ڈپلومیسی تھی، جو ہمارے تعلقات تھے، جو ایشوز تھے، وہ اس وقت سارے اسی طرح ڈسکس ہوئے، اور یقیناً ان دنوں میں یہی شور شرابہ ہمسایہ ملک بھارت میں ہوگا کہ جی پاکستانی وزیر اعظم جو ہے وہ واشنگٹن میں بیٹھا ہے اور وہ پریزیڈنٹ سے مل رہا ہے، اور واٹ یو آر ڈوئنگ، اور آپ کہاں بیٹھے ہیں۔ ایسے کبھی نہیں ہوا کہ ایک ملاقات کسی نے کی اور آپ اسی وقت ڈھونڈنا شروع کر دیں پیرلل ویئر وی سٹینڈ۔ ہمارا فورن آفس ویل اویئر ہے، ہماری حکومت ویل اویئر ہے، اور بالکل برابر سائیڈ لائن پہ جہاں جہاں ہمارے رابطے امریکن کیمپس میں ہیں وہ جاری رہتے ہیں، اور ان کی پریس ریلیز ہر بات کی شائع نہیں ہوتی، ہر کام کی خبر اخبار نہیں بنتی، نہیں، یہ ایک ایسا کام ہے جو مسلسل کرنے کا ہے اور آپ کرتے رہتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے کہ آج امریکہ کی ضرورت کیا ہے، اور کل جس دہائی کی میرے بھائی بات کر رہے ہیں، جب روزانہ کوئی نہ کوئی امریکن یہاں پہنچا ہوتا تھا، اس وقت ان کی کیا ضرورت تھی، اور اس سے بھی تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو جب روس افغانستان کی طرف پیش قدمی کر کے آیا تو اس وقت امریکنز کی کیا ضرورت تھی۔ اگر ہم امریکہ کے ساتھ برابری کی سطح پہ فورن پالیسی کو کمپیئر کریں، دیٹس ناٹ پاسبل، اور ہم کیا خطے میں بہت سارے ممالک نہیں کر سکتے، اور نہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ ایران اسی خطے کا ملک ہے، ہم اس کی مثال کو تھوڑا سا ایکسپلور کر سکتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں وہ ہیں، جب آپ ان میں جائیں گے تفصیل میں تو آپ ایران نے کیا کیا اور کیا بھگتا اور کہاں پہنچے اور بیچ میں کیا ہو رہا ہے، وہ بھی ایک اپنی علیحدہ سے گیم نظر آتی ہے، اور اس میں بہت سارے معاملات نظر آتے ہیں۔ دو آسپیکٹس کا ضرور اس اپنے جواب میں ذکر کیجئے گا۔ ایک تو یہ کہ انڈیا اور امریکہ کا جو ریلیشن شپ ڈیولپ ہو رہی ہے وہ آپ کی ان کے ساتھ کبھی بھی نہیں ہوئی۔ 2008 میں وہ سیویلین نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر کے اوپر انڈیا کے ساتھ آئندہ بھی کبھی نہیں ہو سکے گی، آئندہ بھی کبھی نہیں ہو سکے گی۔ دیکھیں جب آپ یہ کہتے ہیں، وہاں سے خبریں چلتی ہیں ان کی ملاقاتوں کی، تو ان کو پھر انٹرپریٹیشن کے اوپر ہم بیس کر کے نہیں بات کر رہے، ہم ریالٹی کے اوپر بیس کر کے بات کر رہے ہیں۔ ہمارے فورن آفس کی آپ بات کر رہے ہیں، جو if I am to believe جو اخبارات کے اندر چھپا ہے، چائنا ہمیں کہہ رہے کہ آپ موو کرو نیوکلیئر سپلائر گروپ کی ممبرشپ کے لیے اپلیکیشن، تو چائنیز ہمیں لیڈ کر رہے ہیں اس کے لیے، اور یہ ہمارا فورن آفس کر رہا ہے۔ نہیں، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ہم نے نہ پہلے چائنا کے کہنے پہ اپنا نیوکلیئر پروگرام چلایا اور بنایا، اور نہ آئندہ سپلائی گروپ کی ممبرشپ، سپلائی گروپ بھی وہی بات بنتی ہے نہ پہلے سے ہم نے جتنے ہمارے ایٹمی توانائی کے شعبے ہیں وہ سول ٹیکنالوجی کے ہوں، یا ہماری اسٹریٹجک ضرورت ہو، یا ہمیں ہتھیاروں کی صورت میں ہمیں ان کی ضرورت ہو، نہ کبھی پہلے چائنا کے مرہون منت رہے، نہ امریکہ کے مرہون منت رہے، نہ آئندہ کبھی ہوں گے۔ وہ ہماری اپنی ایک تیاری ہے، ہماری اپنی ایک پالیسی ہے، اور الحمدللہ ہم جب بھی کوئی حکومت آئی کسی بھی اکراس دا بورڈ کسی بھی سیاسی جماعت کی، ہمارا یہ پروگرام نہ کبھی متاثر ہوا، نہ کبھی خراب ہوا، نہ کبھی ہم اس راستے سے ہٹے جو میرے ملک کی اور میری ریاست کی اور میرے پاکستان کی ضرورت ہے، اور نہ آئندہ کبھی ایسے ہوگا۔ جہاں تک امریکہ کی پالیسی کی اور اس وقت کے اور آج کے حالات کی بات ہے، اس وقت افغانستان میں روس کو روکنے کے لیے اسے ضرورت تھی، اس نے آنا تھا چل کے آپ کے پاس۔ ہمیں ضرورت تھی، ہم نے بھی تو ڈیسائیڈ کیا نا۔ نہیں، ہمیں ضرورت تھی نا، ہم نے ڈیسائیڈ کیا۔ ہمیں ضرورت تھی، ضرورت کیوں نہیں تھی؟ افغانستان کے بعد کس کی باری تھی؟ آپ کی باری تھی، اور وہ ان کا پلان کیا تھا؟ وہ گہرے سمندر تک اور گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتے تھے، یہی وہ کرنا چاہتے تھے۔ پھر آپ کے ساتھ بھی انہوں نے جنگ کرنی تھی، ان کا اپنا ایک پلان تھا۔ ہم نے پوری قوم نے اس مارکے میں حصہ لیا، اور ہم نے روس کو وہاں پہ روکا۔ اگر ہمارے مفادات نہ ہوتے، اگر پاکستان کے مفادات نہ ہوتے، تو ہمیں اتنی بڑی وہ افغان وار لڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اتنے بڑے ریفیوجیز کو اپنے پاس۔ آپ کہہ رہے ہیں ہمارے مفادات تھے افغان وار کو لڑنے کے لیے؟ ڈیفینیٹلی پاکستان کے دفاع کے لیے آپ کو ضروری نہیں تھا؟ وہ پاکستان کے they were not knocking on our borders۔ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟
اگر وہ جلال آباد اور قندھار تک وہ آ رہے ہیں اس کا کیا مطلب اور قسم کی بحث ہے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی دیکھیں اور قسم کی کچھ نہیں. اس وقت طالبان بھی ہم سے لڑائی کرنے آ رہے تھے، پاکستان جو افغان طالبان ہیں جو امریکہ سے اس وقت لڑ رہا ہے، وہ بھی ہمارے پاس ہمارے بارڈر کو کراس کر کے اندر آ رہے تھے. فیصل شکیل صاحب، کوئی بھی انٹلیکچوئل آج کے معروضی حالات میں بیٹھ کے جو بھی بات کرے، روس کا افغانستان میں آنا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. افغانستان سے کیا ملنا تھا اسے؟ وہ الٹیمیٹ گرم پانیوں تک پہنچنا چاہتا تھا، اور اسی کی ساری جنگ تھی. کے اوپر بیسڈ ہے نا جی تھیوری، ہمیں نہیں پتا تھا ان کے ڈیزائن کیا ہے. کس کو نہیں پتا؟ پاکستان کے اندر سارے جہان کو پتا ہے، سارے جہان کو پتا ہے. آج جب آپ نے وہی کام ایک اچھے پیرائے میں کرنا شروع کی ہے، آپ جب وہ سہولت دینے کے لیے دنیا کو تیار ہوئے ہیں، جب آپ گوادر بندرگاہ کو آپریٹو کرنے کے لیے تیار ہوئے ہیں، جب آپ قندھار اور کابل اور اس سے آگے چل کے ازبکستان تاجکستان تک اپنی شاہراہیں اور اپنی اس کو بڑھانے چلے ہیں، تو کیا روس آپ کے پاس چل کر نہیں آیا کہ ہمیں بھی اس کا حصہ بنائیے، ہمیں بھی اس سے استفادہ کرنے دیجئے، ہم بھی تجارت یہاں سے کرنا چاہیں گے؟ آج وہ چل کے آپ کے پاس آیا، اس کی ضرورت ہے. اور جہاں تک امریکہ کے بدلتے ہوئے تیور ہیں، جب آپ کی قربت چائنا کے ساتھ ہوگی، جب آپ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے لگیں گے، جب آپ کی قربت روس کے ساتھ بڑھے گی، تو ڈیفینیٹلی وہاں سے آپ کو چینج نظر آئے. کہتے فورن پالیسی بیلنس کرنا پڑتی ہے. اگر چائنا کے ساتھ ہم بہت زیادہ قریب ہو رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں امریکہ جو ہے انڈیا کو پراپ اپ کر رہا ہے ہمارے خلاف. جلال صاحب، ان حالات کے اندر مودی صاحب کے آپ نے تیور دیکھ لیے، کانگریس سے وہ خطاب کر کے پاکستان کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ میاں صاحب نے جیسے انڈیکیٹ کیا کہ ہماری فورن پالیسی کا فیلئر ہے، یہ ہم بیلنس کرنا چاہتے ہیں لیکن بیلنس کر نہیں پا رہے، خطے کے اندر آئسولیٹ ہوتے جا رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ میں جناب سوری آپ کو فور کاسٹ آف انٹرپشن اور معذرت کے ساتھ، جب وزیر اعظم اقوام متحدہ میں گئے اور جس طرح سے مسئلہ کشمیر کو اور بھارت کے ان عزائم کو اور بھارت کے مظالم کو پیش کیا، وہ بھول گئے ہم. وزیر اعظم پاکستان نے اپنے اسی ٹینیور میں آج سے کچھ سال ڈیڑھ مہینے کے بعد وہ جاری ہیں. کلبھوشن کے معاملے کے اوپر تو وزیر اعظم صاحب بولے نہیں، میں اس کو جتنی ہمیں ضرورت تھی جب ہم نے نریندر مودی کو ضرورت تھی کہ وہ ہمیں کہتا کہ ان کے ہاں جو ہے پیدا ہوتی ہے دہشت گردی، یہ پنگھوڑا ہے دہشت گردی کا، جو ان کو نریندر مودی صاحب کو کہنے کی ضرورت تھی. یہاں پہ آ کے وہ میاں صاحب کو جا کے چل کے چلے جاتے ہیں شادی کے اندر، اوپر سے اتنی دوستی. تو مجھے وہ یاد آتی ہے کہ منہ سے رام بغل میں چری اور منہ سے رام رام والی وہ بالکل سیم پالیسی نظر آتی ہے. جلال صاحب، سوال آپ کے پاس آ گیا. فیصل صاحب، آپ نے سوال بڑا ایسا اٹھا دیا کہ میں پوری کوشش کروں گا کہ میں کسی جذبات کی رو میں نہ بہوں. لیکن بات یہ ہے کہ جو کچھ نریندر مودی آج ہمارے ملک کے ساتھ کر رہا ہے وہ بالکل اپنے نیشنل انٹرسٹ میں، اور ہمیں اس سے یہی توقع تھی. لیکن میرے لیڈرز کہاں غائب ہیں، اور وہ میرے پاکستان کے لیے جو کچھ انہوں نے کرنا تھا مجھے وہ کرتے وہ نظر نہیں آتے. بڑی آسانی سے آج جس دن ہم افغانستان میں نریندر مودی گئے تھے، اس دن بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ افغانستان میں امن اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک سینکچوریز ابراڈ بند نہیں ہوں گی، جب تک بارڈر کے اس پار سے آنے والا ٹیررسٹ نہیں رکے گا افغانستان میں امن نہیں آئے گا. اس کے 45 منٹ بعد وہ پاکستان میں لینڈ کرتا ہے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب کی نواسی کو آشیرواد دیتا ہے، اور وہاں پر پگڑیاں چینج ہوتی ہیں، اور وہاں سے وہ ایک دوستی کا پیغام دیتا ہوا اپنے وطن میں جا کے اتر جاتا ہے. کہاں تھی ہمارا وہ نیشنل انٹرسٹ کا دفاع جو میرے وزیر اعظم نے میرے ملک کا دفاع کرنا ہے؟ وہ تو مجھے اس وقت نظر نہیں آیا. کلبھوشن یادو اپنے سارے عزائم کے ساتھ گرفتار ہوتا ہے، وہ پوری کنفیشن سٹیٹمنٹ دیتا ہے، اور میرے وزیر اعظم یہ پوائنٹ نریندر سنگھ مودی کے ساتھ اور انٹرنیشنل فورم پہ نہیں اٹھا سکتے. اور آج جب آرمی انٹرفیئر کرتی ہے تو آپ کے سرتاج عزیز صاحب کہتے ہیں کہ ہم اس کو یونائٹڈ نیشنز پر اٹھائیں گے. یونائٹڈ نیشنز پر تو آپ اٹھائیں گے، ہندوستان کے ساتھ اٹھاتے ہوئے ہمیں کیا مشکل پیش آتی ہے؟ یہ سمجھوتا ایکسپریس کا ایشو ہم نہ انٹرنیشنل فورم پہ اٹھاتے ہیں نہ ان کے ساتھ اٹھاتے ہیں. پٹھان کوٹ کا واقعہ ہوتا ہے تو میں نے پہلے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ ان کا انٹرنل ایئر فورس کا ایشو ہے جس کو وہ انٹرنیشنل رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم 15 سال سے ان دہشت گردوں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. دہشت گردوں کا یہ پیٹرن آف اٹیک ہی نہیں تھا جو پٹھان کوٹ میں ہوا، لیکن ہم نے ایک ٹیلی فون انٹرسیپٹ کے اوپر جو کہ جعلی تھی اس پر ہم نے گجرانوالا میں آپ کے ایف آئی آر درج کرا دی، اور ہم نے اپنی چارج شیٹ وصول کرنے کے لیے ہم
ہاتھ لے کے کھڑے ہو گئے کہ جی حکم کریں اور کیا کرنا ہے. ہم نے یہاں سے انویسٹیگیشن ٹیم بھیجی جس کو پوری طرح ایکسیس بھی نہیں دی گئی پٹھان کوٹ میں, نہ دی جانی تھی, پہلے دن سے ہمیں پتا تھا. تو ہم ادھر شیر و شکر ہو رہے ہیں. نہیں تو ہم یہاں پہ پرچے بھی تو درج کرتے رہے. That's what I'm saying, کہ یہاں پہ ہم نے پرچہ درج کرا دیا. ہم ہندوستان کے ساتھ نہ کلبھوشن یادو کا ایشو ڈسکس کرتے ہیں, نہ سمجھوتا ایکسپریس کا ایشو ڈسکس کرتے ہیں, نہ یہ بھونڈا الزام جو پٹھان کوٹ والا لگایا جاتا ہے نہ اس کا بات کرتے ہیں. جو ہمارے 70,000 سے زیادہ کشمیری شہید ہو چکے ہیں, نہ ان کی ہیومن رائٹس کا ہم ایشو اٹھاتے ہیں. گجرات میں جو مذہبی آزادی کے اوپر سب سے لوسٹ گراف ہے انڈیا کا, اس ایشو کو ہم نہ یونائٹڈ نیشن میں اٹھاتے ہیں نہ امریکہ میں جا کے اٹھاتے ہیں, کیونکہ ادھر وہ ہماری پرچی پر لکھا ہوا نہیں تھا جو وزیر اعظم صاحب ہاتھ میں رکھ کے پڑھ رہے تھے, کیونکہ اس پر وہ لکھا ہوا نہیں تھا. تو ہمارے جو حکومت ہے, دیکھیں ہمیں ہندوستان ابھی کر کیا رہا ہے, اس کا ادراک کرنا بہت ضروری ہے. ایک طرف وہ ہماری اکنامک سٹرینگولیشن کر رہا ہے, اکنامک سٹرینگولیشن کر رہا ہے, کیونکہ ہندوستان کو ابھی پتہ ہے کہ ہم نے اپنے خون اور جانوں کا تانبا پگھلا کے اس کی بیرونی دیوار کو بہت مضبوط کیا ہے. اس کی قیمت پورے 20 کروڑ عوام نے دی ہے اور اس پاکستان کی آرم فورسز نے دی ہے. ہم نے اپنے 20-20 سالہ بچوں کی لاشیں کفن میں ڈال کے ان کی ماؤں کو تحفے میں بھیجی ہیں, اور ہم اس فصیل کو مضبوط کرتے رہے ہیں. اور آج ہمیں دیمک کی طرح ہمارے حکمران اس ملک کو اندر سے چاٹ رہے ہیں. یہ نظر نہیں آتا ہمیں. ان کے ایسٹس نہ فرانس میں ختم ہوتے ہیں, نارمینڈی میں پیلس ان کے ہیں, دبئی میں پیلس ان کے ہیں, راک ووڈ پیلس پیپلز پارٹی کے ہیں, اور ہمارے صاحب کی جائیداد جو ہے مے فیئر فلیٹس ان کے ہیں. اور یہ پوری منی ٹریل کو ڈینائی کرتے ہوئے پوری آج کیبنٹ دفاع میں کھڑی ہوئی ہے کہ وزیر اعظم کا نام نہیں ہے. میں نام بتا رہا ہوں, شیمراک انٹرنیشنل. شیمراک جو ہے وہ اوورسیز کمپنی ہے, نواز شریف کے نام کی ہے, اور 93 کی پرچیز اس شیمراک کمپنی سے ہوئی ہے جو نواز شریف کے اپنے نام پہ ہے, حسین نواز یا مریم کے نام پہ نہیں ہے. آج پوری اسمبلی, مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ 20 کروڑ عوام کو نظر انداز کر کے, ہماری قربانیوں کو نظر انداز کر کے اپنے وزیر اعظم کے دفاع میں کھڑے ہو گئے. اس سے زیادہ بھی دکھ والی بات ہے جنرل صاحب, میں نے ایک بریک لینی ہے, میں اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں. اس سے زیادہ دکھ والی بات ناظرین یہ ہے کہ ہماری جو اپوزیشن, جس کو ہم متحدہ اپوزیشن کہہ رہے ہیں, وہ خود سے خود مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کمپرومائزڈ ہے, موو نہیں کر پا رہے ہیں. ان کی وارڈ روب میں سکیلیٹن ہیں, وہ نہیں بولیں گے. پیپلز پارٹی کی آپ بات کر لیں, اے این پی کی بات کر لیں, خیر اے این پی تو ہے ہی اس سائڈ کے اوپر کھڑی ہوئی. ایم کے پہلے دن سے جو کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جی اس میں بڑے کسی صورت PTORs ایسے نہیں بنیں گے کہ جس میں اس ڈیمانڈ سے مختلف بات کر رہے ہیں جو ڈیمانڈ اس وقت ہونی چاہیے کہ احتساب شروع کیجئے, خواہ وہ وزیر اعظم صاحب کے نام سے ہو یا خواہ وہ کسی اور سے کمیشن بنائیے. لیکن ہمیں یہ لٹنی آف جو وائسز ہے نا عجیب و غریب مختلف قسم کی, وہ نہیں سمجھ آتی. اپوزیشن بھی آگے موو نہیں کر پا رہی اس معاملے پہ. یہ اس سے بھی زیادہ افسوسناک بات ہے. ایک بریک لیتے, بریک کے بعد حاضر ہوتے, ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. فورن پالیسی, احتساب, اس ملک کے اندر دو چیزیں نکلی ہمارے اس ڈسکشن میں سے. پہلے سیگمنٹ میں سے فورن پالیسی کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ہمیں سرتاج عزیز صاحب جب امریکہ گئے تو ان کا سٹیٹمنٹ بھی یاد آتا ہے. کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہم جو طالبان رہتے ہیں, افغان طالبان کی بات کرتے ہیں, ہم ان کو نکال دیں گے اگر وہ ہماری بات نہیں سنیں گے. تو یہ کون سی فورن پالیسی کا کون سا حصہ تھا میاں صاحب جو سرتاج عزیز صاحب نے وہاں پہ سٹیٹمنٹ دی؟ آج نریندر مودی وہ بات کرتا ہے. مجھے کچھ باتوں پہ جی جواب دینے دیں گے. میں آپ کے بائی ٹرن چل رہے ہیں, بالکل آپ کے اوپر بھی کریں نہیں کریں. میں آپ کے بات میں کرتا ہوں بات. اچھا میاں صاحب, وہ کون سے فورن پالیسی کا حصہ تھا جس کے اوپر وہ بات کر رہے تھے؟ مودی آج وہی باتیں کرتا ہے تو ہم بیٹھ کے یہاں پہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ یہ کیا بکواس کر رہے ہیں. نہیں دیکھیے, بات یہ آ رہی ہے کہ پھر فورن پالیسی کی جہاں تک بات ہے, میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. میرے بھائی اس بات سے ایگری نہیں کریں گے, یہ ان کا حق ہے, اور میں نے کوئی ان کی بات کو غلط ثابت نہیں کرنا, یا میں نے ایگزیکٹلی ان کا رائٹ ہے, بالکل وہ اپنی جو بات سمجھتے ہیں ضرور کریں. مگر آئی بلیو ان اٹ کہ جو اس وقت کے حالات ہیں, ہماری فورن پالیسی
for the last many years weak سے weak ہوتی جا رہی ہے. اور اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں اپنے خطے کے باقی دوسرے ممالک میں, انڈیا اپنی جگہ پر, ایران کی اگر ہم بات کریں, دیکھیے ایک طرف وہ کس طرح سے چل رہے ہیں اپنے آپ کو بچا کر, اور دوسری طرف وہ تعلقات بہتر کرتے جا رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. یہ فورن پالیسی کا ایسپیکٹ آپ بالکل ہمیں ٹھیک بتا, لیکن ہمیں یہ جو لوکل آپ نے بات شروع کی کہ اندر سے ہمیں بڑے خطرات ہیں, اور جو ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ملک کے اندر جو پاناما لیکس کے بعد کنٹروورسی اٹھی, وہ اسی طرح جوں کی توں موجود ہے, وہ ریزولوشن کی طرف نہیں آ رہی. کرپشن کے معاملات جوں کے توں موجود ہیں. اس میں جہاں تک ایم کیو ایم کا سٹانس ہے میں واضح کر دوں, جب یہ اپوزیشن, متحدہ اپوزیشن کی میٹنگز ہو رہی تھی, ہم ان کے ساتھ تھے, اور جہاں ٹی او آر کمیٹی بننے کی بات آئی اس سے پہلے ہم اسی لیے سٹیپ آؤٹ ہوئے تھے کہ ہمارے اپنے تحفظات تھے, خدشات تھے. بعد میں اپوزیشن نے بھی اور حکومتی ارکان نے بھی مل بیٹھ کر اس بات کو کلیئر کیا کہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ جو ٹی او آرز بنیں گے یہ بیلنس قسم کے ٹی او آرز ہوں گے, اور اس میں جو لوگ پہلے حکومت میں تھے یا آج حکومت میں ہیں, جس نے بھی کرپشن کی ہے وہ کسی طرح سے ہو, چاہے وہ بینک لونز ہو یا منی یہاں سے لانڈرنگ کی بات ہو, پیسہ بھجوانے کی بات ہو. آپ کا جو سٹانس ہے وہ ایگزیکٹلی حکومت کے سٹانس کو نہیں, آپ یہ خالی حکومت کے کیا گورنمنٹ, اور اس میں آف شور کمپنیز, اینڈ میں ایک بات کہوں گا, آف شور کمپنیز, اور جو میں اس وقت وہ لایا نہیں, مجھے اندازہ نہیں تھا ورنہ میں لے آتا, جو آخری ٹی او آرز میں جو سوال ڈالے گئے ہیں, جو حکومت نے 4 سوال دیے ہیں, جس میں 3 جو ہیں وہ منوان مان لیے گئے اپوزیشن کی طرف سے, اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ سب سے پہلے پرائم منسٹر اور ان کے خاندان کا احتساب ہوگا, اور ساتھ ہی ساتھ جو لوگ درمیان میں ہیں ان سب کا احتساب ہوگا. کیسے احتساب ہوگا؟ میں I'm thinking out loud here. آپ ٹی او آرز بنائیں گے, آپ کمیشن بنائیں گے, کمیشن کو سپریم کورٹ پہلے ہی کہہ چکی ہے, آپ کیا لیجسلیشن کریں گے اس کے اندر؟ بنانا ہے سپریم کورٹ نے کمیشن بنانا ہے, اس کمیشن کے لیے یہ ٹی او آر آپ نے قانون سازی کرنی ہے سر, حکومت نے قانون سازی کرنی ہے ان ٹی او آرز کے لیے, اور اس کے باہر کمیشن دائرہ کار سے نہیں جا سکے گا. وہی تو بات ہے بھائی, آپ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, حکومت کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. جو قانون سازی کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں بڑے وضاحت سے یہ کہا گیا ہے کہ ان ٹی او آرز میں ہر صورت, ہر طرح کی کرپشن کرنے والے جو ہیں وہ اس کی پکڑ میں آئیں گے. یہ معاملہ بالکل ٹی او آرز کی طرف چل گیا. ہم ڈسکشن یہ کر رہے تھے کہ جہاں پہ فورن پالیسی کا ہمیں فیلئر آپ لوگ کہہ رہے نظر آتا ہے, وہاں پہ اندرونی حالات بھی اس قدر گم کھائے ہوئے ہیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل آج قوم جو ہے وہ صرف اور صرف ان باتوں پر اور ان میٹنگز پر, حالانکہ یہاں تک باتیں ہو چکی ہیں کہ شاید اگلی میٹنگ میں یا اس سے اگلی میٹنگ میں یہ کمیٹی نہ چل سکے, یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں, یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے, لیکن عوام یہ دیکھ رہی ہے کہ کون ہوگا کس طرح سے, جنہوں نے حکمرانی پہلے کی یا جو آج کر رہے ہیں. ایک چیز قدر مشترک ہے کہ جس نے کرپشن کی اس کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کرنا چاہیے, اور یہ کوئی کہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو اس میں سے ہٹا دیا گیا ہے, ان کی فیملی کو, ایسا قطعی طور نہیں ہے. وہ اس وجہ سے کہ پرائم منسٹر صاحب نے عوام کے سامنے جو پہلا خطاب کیا اس میں ہی کہا تھا کہ مجھ سے احتساب شروع کیا جائے, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ نہیں ہونا, یہ ٹی او آرز کی نظر ہو جائے گی, میٹنگ کی نظر ہو جائے گا. اپنے طور پر جو مرضی کہہ سکتے ہیں. جعفر صاحب ہمیں یہ بتائیے, یہ اندرونی حالات بھی ہم تھوڑا سا اس کا جائزہ لے رہے تھے, آپ بتائیں گے آپ آگے نہیں چلنے دیں گے اس کو, یا اپوزیشن کے آپ سٹانس سے بالکل خوش ہیں؟ آپ تو ٹی او آرز کی کمیٹی میں بھی معاملہ پھنس گیا ہے. پہلے میں جنرل اعجاز اعوان صاحب اپنی گفتگو میں بہت جذباتی ہو گئے, یقیناً ہونا چاہیے جذباتی. جو آدمی فرنٹ فٹ پہ لڑا ہو اور ہم ساری قوم سلوٹ کرتے ہیں ان سارے بہادر سپاہیوں کو, ان جوانوں کو, اور بہت قدر بھی کرتی ہے ساری قوم. میرا نہیں خیال کہ خاکی وردی پہنے ہوئے, پاکستانی پرچم شولڈر پہ سجائے ہوئے, ان سے زیادہ پاکستانی قوم کسی کا احترام کرتی ہو. جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت, ملک کے اندر معاملات, یہ سب چیزیں, ساری قربانیاں سر ماتھے پہ.
ایسا ہی ہے اور انہیں اب جذباتی ہونا چاہیے تھا، اور ان کا سوال تھا کہ میری لیڈرشپ کہاں ہے، ہمارے کہاں ہیں لوگ. تو میں بتانا چاہوں گا جنرل صاحب، 2002 سے لے کر 2008 تک تو سارا اختیار ان کے پاس تھا جو آپ ہی میں سے تھے. فارن پالیسی بھی انہوں نے بنانی تھی، انڈیا کو آنکھیں بھی انہوں نے دکھانی تھی، امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی انہوں نے بنانے تھے، بلوچستان کے اندر امن بھی انہوں نے قائم کرنا تھا، وزارت خزانہ بھی انہوں نے چلانی تھی، مواصلات کے نظام کو بھی انہوں نے بہتر کرنا انہیں تھا. کو پھر لے آئے ہم نہیں کرنا تھا. اب اگلا سوال یہ ہے بھائی، مجھے میری بات مکمل کرنے دیں. ٹیریبل جب لوگ اس کو پیرللز ڈرا کرنا شروع پیرللز ڈرا نہیں، میں سوال کرنے چلا چلے گئے، آپ بھی پچھلی حکومتوں میں بھائی، میں سوال کرنے چلا ہوں، آج کی بات بتانے چلا ہوں. بھائی سن لیا کریں ہماری بھی. سر ہم نے زیادہ قربانیاں دی ہیں ساری قوم نے باقی کسی بھی لوگوں سے. اگر آج 850 ارب اس قوم نے دیا جس کے تحت وہ سوئی سلائی تک ملے گی، وہ کہاں سے آیا؟ یہ ہم کون ہیں اور وہ کون ہیں؟ نہیں ابھی بات ہو رہی تھی نا، ابھی بات جنرل صاحب نے کی. قوم آپ کہہ رہے ہیں ہم نے سب سے زیادہ پاکستانیوں نے سب سے زیادہ، پاکستانی قوم نے یہ 850 ارب روپے رکھا، یہ اس حکومت نے رکھا، اپنے دفاع کے لیے رکھا. دفاع کے بجٹ کی بات کر رہے ہیں نا، دفاع کے لیے رکھا. ٹھیک ہے، جہاں تک آپ بات کریں گے کہ اس وقت لیڈرشپ کہاں ہے، لیڈرشپ نے ہر اس موقع پر، ہر اس وقت پر جب بھی کوئی کڑا وقت آیا سب سے بہتر رول ادا کیا، اور ایسا نہیں ہوا کہ کہیں بھی ایک قدم پیچھے ہٹے ہوں. اگر ہم خطے کے اندر آج کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے جب میاں نواز شریف نے حکومت سنبھالی، اس وقت کیا نظر نہیں آ رہا تھا کہ امریکہ کا انٹرسٹ یہاں ختم ہو رہا ہے، وہ یہاں سے چھوڑ کے جا رہا ہے، وہ آنے والے کل میں ہمیں کیسے ڈیل کرے گا؟ تو اگر ہم نے چائنا اور روس کے ساتھ بہتر تعلقات بنائے تو یہ کوئی جرم کیا؟ یہ میاں نواز شریف نے ہی کیا، یہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے کیا، اور کرنا تھا جب آپ کو آئندہ آنے والے وقت میں نظر آ رہا ہے. اور جہاں تک یہ بات ہے کہ جی کلبھوشن سنگھ کے واقعے پہ کیوں، کلبھوشن یادو کے معاملے پہ وزیر اعظم خاموش رہے، وزیر اعظم یا حکومت خاموش نہیں ہے. جب تک آپ کسی فیصلے پہ نہیں پہنچتے، آپ ابھی انٹیروگیشن کر رہے ہیں، آپ ابھی بہت کچھ ڈگ آؤٹ اس میں سے کر رہے ہیں. ابھی بھی وہ ہماری آپ کے سوائل پہ پکڑا گیا نا، یہ ہماری سوائل پہ پکڑا گیا. بلوچستان میں آپ کی حکومت ہے، 100% ہماری حکومت ہے. وہ وہاں سے کہہ رہے ہیں کہ روزانہ کہہ کے جی اتنے پکڑ لیے ہم نے انڈیا کے. بلوچستان کے حالات کو بہتر کرنے میں بھی پچھلے 3 سال میں جو میری حکومت نے اور جو بلوچستان کی سیاسی لیڈرشپ نے کردار ادا کیا ہے، وہ انڈیا کے پرسپیکٹیو میں، جی پرسپیکٹیو پہ ہی آئیں گے، اسی کے حوالے سے بات پہ ہی آئیں گے. جب ابھی آپ ایک اس فرد کے اوپر کام کر رہے ہیں، جب جس فورم پر ضرورت جس طرح کی پڑے گی، اور کبھی میاں نواز شریف پاکستان کے اس سے بڑا، جب ایٹمی دھماکے ہوئے اس سے بڑا کوئی اور آنا تھا موقع ایسا؟ اور ابھی جب آپ نے چائنا کے ساتھ مل کے، اور یہ جو آپ پاک چائنا کوریڈور بنانے چلے ہیں، کیا سی پیک، اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ جب جس دھیمے انداز سے، جس بہتر انداز سے، جس طرح سے لیڈرشپ کام کر رہی ہے، اور اس کے بعد انڈیا بھاگا گیا نہیں چائنا کہ آپ ہمارے ذریعے سے آئیں، یہ روٹ ہمارا استعمال کریں. پھر جب وہ بھی وہاں سے کامیابی نہ ہوئی، پھر وہ آج اگر ایران کے ساتھ جا کے اور باقی ایک پکچر دینا چاہتے ہیں کہ جی ہم تو پاکستان کے اس روٹ کا متبادل بنانے چلے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ آپ کی اس پالیسی کی، اور یہ ساری چیزیں خارجہ پالیسی کا حصہ ہے. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم نے رشیا کو روکا نا، وہ ہمارے ملک پہ حملہ کرنے جا رہے تھے، تو وہ ایرانینز کا بھی طالبان نے وہاں پہ بہت زیادہ، آپ کو پتہ ہے جب وہ بامیان میں چلے گئے تو انہوں نے سارے بت توڑ دی اور قتل عام کر دیا وہاں پہ سارا ان کا. تو وہ پھر ایران کو کہنا پڑا کہ بس کر دیں، اب یہاں سے آگے اب اگر آپ طالبان آئیں گے تو پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ ایران اور طالبان کا معاملہ ہے. وہ جہاں تک ایف آئی آر کی بات کی، اگر آپ کو کوئی ملک اس بات پہ کمپلین کرو، جب یہ صورت ہے کہ آئے دن ساری دنیا کبھی اسامہ والے مسئلے پہ آپ کو جو ہے، کبھی ملا منصور والے مسئلے پہ آپ کو فوکس کرتی ہے، تو ملا منصور اور اسامہ، اگر میں یہ سوال کروں، اور آج میڈیا کے سامنے میں ڈیفنس کو ریپریزنٹ کرتا ہوں بینگ اے پارلیمنٹری سیکرٹری، لیکن ان کو کس نے سرحد سے پار آنے دیا؟ اس کو کس نے اجازت دی یہاں رہنے کی؟ اور اس تک بہت سارے سوالات ہیں. اور ہم یہ دیکھیں وہ مدرسے جن کی آج کیوں نہیں کرنی تھی بات، ہم بات اس لیے فیصل شکیل صاحب، ہم بات اس لیے کرنا چاہ رہے تھے کہ مجھے اپنے ملک کے اندر F-16 استعمال کرنے پڑے. میں بات اس لیے کرنا چاہ رہا تھا کہ مجھے
وزیرستان کے لوگوں کو گھروں سے نکال کے ان کے گھروں کو کھنڈرات میں تبدیل نہ کرنا پڑے. میں اس لیے کرنا چاہ رہا تھا بات ان سے کہ اگر ہم اپنے جوانوں کی قربانی دیے بغیر, اگر اپنی سرزمین کے اوپر جنگ چھڑے بغیر کسی مسئلے کے حل تک پہنچ سکے تو کیوں نہیں پہنچنا چاہیے؟ یہ اس وقت ریئلائزیشن نہیں تھی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت تھی رشیا کو لڑنے کی, اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر یہ استعمال نہیں ہونا چاہیے تھا. پہلے کس کی سرحد استعمال ہو رہی تھی, پہلے کس کے سولجرز استعمال ہو رہے تھے, پہلے ہم کس کو ٹرین کر کے بھیج رہے تھے, اس وقت نہیں چودھری صاحب ہمیں ضرورت تھی؟ یقیناً ضرورت تھی اس وقت بھی. اب F-16 کی ضرورت کیوں نہ ہو؟ میں نے یہی تو بات کی کہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے آرمی پبلک سکول پر حملہ ہو, مینا بازار کے اندر بچوں اور خواتین کا کارنیج ہو, لاہور کے اندر جو ہے دھماکے ہوں, تو پھر چودھری صاحب ڈیسپریٹ میئرز, یہ سارے ڈیسپریٹ سچویشن کال فور ڈیسپریٹ میئرز. دیکھیں یہ سارے اس کے بعد کے واقعات ہیں. جب وہاں پہ جب وزیرستان میں یہ ہم نے کام شروع کیا, یہ اس کے بعد کے واقعات ہیں. ہمیں کسی کو سپیئر نہیں کرنا, لیکن میں تو صرف اس نقطہ نظر کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہمیں یہ جنگ لڑنی اور کرنی پڑے. کیا ہماری فورسز بھی عام حالات میں ایسا نہیں کرتی کہ کسی محلے کسی شہر میں جہاں آپریشن کی ضرورت ہو وہاں چند لوگوں کے ساتھ بات چیت کر کے سارے پورے علاقے محلے کو تو نہیں لپیٹ میں لے لیتے؟ تو کوشش کرتے ہیں کہ ان عناصر کو ایلیمینیٹ کر لیا جائے. تو اسی طرح کی کوشش تھی کہ ان لوگوں کو جو جنگ و جدل کی طرف چل پڑے ہیں اگر آپ واپس لے آ سکتے ہیں گفت و شنید سے, کیوں نہیں لانا چاہیے؟ لانا چاہیے تھا. اچھا, لیکن وہ ان کے تیور ہی نہیں تھے واپس آنے اگر نہیں تھے تو پھر نہیں, تیور نہیں نہیں تھے تو پھر دوسرا ذریعہ تو موجود ہے, وہ تو پھر ہوا اور ہو بھی رہا ہے. جل صاحب آپ کا کامنٹ چاہیے اس پہ, یہ ساری جو کنٹروورسی ہم اس پر بات کر رہے ہیں, how do you look at it? دیکھیں مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس ڈائلاگ اور کس کنٹروورسی کی بات کر رہے ہیں اور کس کے ساتھ ڈائلاگ کس کی انیشیٹو کی بات کر رہے ہیں. میں تو I have not been able to understand the context کہ کیا بات کیا ہو رہی تھی. وہ کہہ رہے بات یہ ہے, دیکھیں قومیں اپنے ایسٹس بناتی ہیں. 28 مئی کو ایٹم بام نہیں بنا تھا, یہ اتفاق فاؤنڈری کا بنایا ہوا نہیں تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے اس کی بنیاد رکھی, پوری قوم نے قربانی دی اور 84 تک آپ نے آ کر یہ ڈیوائس بنا لی تھی اور آپ کے اسٹریٹجک پارٹنرز نے آپ کو کولڈ ٹیسٹ کی اجازت دی اور آپ نے ایک ڈیوائس بنا لی. اس ڈیوائس کا ایکسپلوژن نواز شریف کا پرسنل انڈیپینڈنٹ ڈیسیجن نہیں تھا, پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی تھی. فیصل صاحب میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں. جب ٹیم ہارتی ہے تو ڈسکریڈٹ بھی کپتان کو جاتا ہے اور جب جیتتی ہے تو کریڈٹ بھی کپتان کو جاتا ہے. He should take credit. He is taking credit more than what he deserves. But today when it is a failure, then he should take the discredit for internal disharmony, internal corruption, جو ہمارے ملک کو اس وقت دیمک کی طرح کھا رہی ہے. اس کا بھی پھر کپتان ریسپانسبلٹی لے. میں آپ کو جل صاحب we tend to go into history time and again. نہیں, we are not going into the history. ہم جا رہے ہیں نا because this has یہ continuation ہے policies ہمارے کی. انفارچونیٹلی آرگومنٹ دفاع میں ہوتا ہی کوئی نہیں, اس لیے ہم ماضی کو چھیڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میرے ملک کے ساتھ جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کو دیکھیں. آج ہماری اکنامک سٹرینگولیشن ہو رہی ہے اور ہمارے ساتھ کس طریقے سے ہو رہی ہے. ایک انڈیا نے ہمارے خلاف واٹر ایگریشن وہ کر رہا ہے, ڈیم پہ ڈیم بنا رہا ہے جبکہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. نہ ہماری وہ نہریں اور دریا خشک کرنے پہ تلا ہوا ہے, ہم اپنے حقوق کا دفاع نہیں کر رہے, ہم خاموش ہیں. کابل میں بیٹھ کر ریور کابل اور کنر ریور کے اوپر 2 میگا پروجیکٹ لانچ ہوئے ہیں تاکہ 16% واٹر ان کا جو آ کے ہمارے سندھ کے ساتھ مل کے, جس کی ہم عرصہ دراز سے چیخ رہے ہیں کہ کالا باڑ ڈیم بناؤ, پوری قوم کا مطالبہ ہے, ہماری تمام لیڈرشپ اس کو اگنور کر رہی ہے اور آج ہمارے دریاؤں کو خشک کیا جا رہا ہے, ہم اس پر خاموش بیٹھے ہیں. آج سعودی عربیہ کے ساتھ اور UAE کے ساتھ انڈیا جو آج لیبرز کے کانٹریکٹ کر رہا ہے تاکہ اسٹریٹ آپریٹ کمپنیز میں سستی اور بہتر تربیت یافتہ لیبر مہیا کی جائے کیونکہ انہوں نے تیار کی ہوئی ہے. تو ہماری جو ریمیٹنسز ہیں, جو ہمارا سروائیول ہے $13 ارب کا, اس کو وہ کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. ہم اپنا اس کا دفاع نہیں کر رہے, ہم ریچ آؤٹ نہیں کر رہے اپنے ان
دوست مسلمان ممالک کو جو ایک وقت ہمارے ساتھ شیر و شکر تھے، آج کیوں فاصلے بڑھ رہے ہیں؟ جل صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو اس سے بھی نقطہ بھی نکلتا ہے آپ کا ڈیفنس کے حوالے سے کہ بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ فورن پالیسی ہماری حکومت کے پاس تو میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں وہ کیا ہے. پلیز گیو می اے چانس ٹو ایکسپلین. I will لیکن I have to You will take a come break. back to me for this point. I will come back to you Take a for this break, point. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں ناظرین، ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. میاں صاحب ہم بات تو بہت کرتے ہیں، ماضی میں بھی چلے جاتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ مسئلہ کہاں پہ ہے، لیکن حل کا ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ حل کیا ہے. آپ نے فورن پالیسی گنوا دی، اندرونی حالات گنوا دیے، دہشت گردی گنوا دی، ٹیررزم سے نبرد آزمائے، کیا کریں کیا پھر؟ دیکھیے حل تو اس میں ایک سجیشن میری طرف سے، الطاف حسین صاحب کو کہیں کہ پاکستان آ جائیں، تمام لیڈران کو کہیں، آصف علی زرداری صاحب کو کہیں پاکستان آ جائیں، الطاف حسین صاحب کو کہیں پاکستان آ جائیں، کہ مل کے جوڑ کے بیٹھ کے بڑے ملک کے بڑے ہیں نا، ملک کے کہتے ہیں ہم، بڑے بڑے لیڈران ہیں، دیکھیے پہلے چلے فی الحال ان کو جوڑ لیتے ہیں جو یہاں موجود ہیں، اور مطلب جن کی ذمہ داری کام نہیں نہ بن رہا میاں صاحب ان سے. نہیں ایسی بات نہیں ہے، جب مل کر بیٹھتے ہیں جیسے آپ نے کہا تو حل ضرور نکلے گا. کیونکہ میں کسی بھی لیڈر کو یہ نہیں کہتا کہ وہ قوم کے مفاد میں نہیں ہیں یا قوم کے خلاف ہیں. ریزن بینگ کہ اگر ایسا ہو تو جو ان کی فالوور ہیں، یہ کس نے کہا چودھری صاحب، میاں صاحب یہ کس نے کہا یہاں پہ؟ نہیں تو میں جو بات واضح کرنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے آپ نے جیسے بات کی، جو لیڈران یہاں موجود ہیں جن کی ذمہ داری ہے وہ سب مل کر بیٹھیں، اور جیسے اے پی سیز ہوتی رہتی ہیں اس بات کو ضرور سوچیں کہ آنے والے وقت میں ہماری فورن پالیسی کیا ہونی چاہیے. ورنہ پھر وہی بات ہے کہ جو ہمارے ہمسایوں کے گھوڑے ہیں وہ جس سپیڈ سے جا رہے ہیں، وہ جتنی تیزی دکھا رہے ہیں، ہمیں وہ پیچھے سے پیچھے کرتے جائیں گے. کیونکہ جیسا کہ یہ جو ابھی آپ نے اپنا جو گروپ کی جس کی بات کی ہے، نیوکلیئر سپلائر گروپ، ہم نے بھی اس میں آج اپلائی کر دیا نا. آج صبح لکھا ہوا آ رہا تھا کہ اب ہم نے اپلائی کر دیا یا فالو اپ شروع کر دیا ہے، یا فالو اپ شروع کر دیا، ہم نے اپلائی کیا ہوا ہے، لیکن اب فالو اپ کرنا شروع کر دیا. اپلیکیشن از دیئر، پہلے کام بھی ہو رہا ہے، لیکن کام کی بات یہ ہے نا جی، ہم اس کو کمپلیٹ کریں جیسا کہ انہوں نے کیا ہے. That is what, but I mean we should be or we could be one step ahead of them. Why we didn't? اگین وہی بات آتی ہے بار بار، اور اس کی جو وجوہات کیونکہ ہمیں امریکہ نے راستہ نہیں دکھایا. نہیں قطعاً ایسا نہیں، ہم وہاں ہیں، ہم کام کر رہے ہیں. ابھی کل صرف یہ ہوا کہ انڈیا کے وزیر اعظم نے اس بات کو چھیڑا اور پریزیڈنٹ اوباما نے اسے سیکنڈ کیا، تو وہ بات میڈیا میں آ گئی اور اس پہ ڈسکشن شروع ہوئی. وی آر دیئر، وی آر سیریسلی دیئر، اور ہماری جتنی لابی ہے وہ ساری ہمارے ساتھ ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم وہاں پہ نہیں ہیں اور ہم اس کے نیوکلیئر سپلائی گروپ کے لیے کبھی درخواست نہیں دی، آج کسی کے کہنے پہ دے رہے ہیں، یا اس کے لیے ہم نے لابنگ نہیں کی. وی آر دیئر، اور پورے سیریسلی ہم وہاں پہ ہیں، ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ نہیں. سیریسلی ہم وہاں پہ موجود ہیں، لیکن ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں چائنا نے کہا کہ آپ چلے جائیں وہاں پہ. نہیں، نوٹ ایٹ آل. ہم اپنے طور پہ گئے، ہم ان تمام ممالک کے ساتھ لابنگ کر رہے ہیں، اور پہلے بھی جاری تھی، اب بھی جاری ہے. یہ تو ابھی کل صرف یہ ہوا کہ مودی صاحب نے وہاں بات کی، پریزیڈنٹ اوباما نے وہ بات چھڑی تو اس کا ذکر ذرا چھڑ کے پہلے زیادہ آ گیا. ورنہ اس ایشو پہ ایسا نہیں ہے کہ حکومت جو ہے وہ لا علم ہے یا پیچھے ہے، یا ہم اس دوڑ میں کسی دوسرے سے پیچھے ہیں، ایسا قطعاً نہیں. ہم دوڑ میں کسی سے پیچھے نہیں ہیں، قطعاً نہیں. پہلے یہ جو آئسولیشن کی بات ہو رہی ہے، پھر دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں. فیصل بھائی بی ریئلسٹک. میں اپنی حکومت کی ان 3 سالوں کی بات کرتا ہوں، اس کے اندر اپنے ہمسایہ ممالک سے بھی اور ریجن کے اندر باقی ممالک سے بھی ہم نے اپنے تعلقات کو بہتر کیا. اس کے ساتھ ساتھ ملک کے اندر اگر آپ معاشی طور پہ دیکھیں تو بھی ہم نے اپنے حالات کو بہتر کیا. اگر امن عامہ کی صورتحال دیکھیں تو بھی ہم نے اپنے حالات کو بہتر کیا. ایسا قطعاً نہیں ہے کہ ہم کہیں پیچھے کی طرف اندرونی حالات میں کراچی سب سے بڑا درد سر تھا. ہر شخص مانے گا، آپ بھی مانیں گے، بہتری ہوئی پالیسی کی وجہ سے ہوئی. کس کی وجہ سے ہوئی؟ آپ کی گورنمنٹ کا انیشیٹو تھا؟ چلیں نہیں، ہماری گورنمنٹ کا کوئی انیشیٹو نہیں ہے، وزیر اعظم کا کوئی کردار نہیں ہے، کابینہ کا کوئی کردار نہیں ہے،
وزیر داخلہ کا کوئی کردار نہیں ہے. کل کو یہی ملک تھا, یہی ادارے تھے, سارے لوگ اسی طاقت کے ساتھ موجود تھے, انہی رینکس میں موجود تھے, لیکن ایک چیز کی کمی تھی پولیٹیکل ول کی, بیکاز آف کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ابھی چلے گئے, اچھی بات نہیں ہے ان کی غیر موجودگی میں بات کریں میاں عتیق صاحب کی, کہ ایم کیو ایم واز پارٹ آف دی گورنمنٹ آف پرویز مشرف, ایم کیو ایم واز پارٹ آف دی گورنمنٹ آف زرداری صاحب, ان کے لیے مشکل نہیں تھا. اور الحمدللہ میاں نواز شریف نے 51% اپنے ووٹس ہونے پہ اللہ کا شکر بھی ادا کیا, انیشیٹو بھی لیا. اور آج بھی اگر آپ اپنے میڈیا سے ریکارڈ نکال کے دیکھیں کہ وزیر اعظم نے کتنے وزٹ کیے کراچی آپریشن کے لیے, اور آج سے 2.5 سال پہلے فاروق ستار صاحب چیخے تھے, تب بھی جو نثار صاحب وہاں گئے, جا کے ریئل پکچر دکھائی. دیکھیں جن کا کام ایکشن کرنا ہے وہ ایکشن کریں گے, جن کا کام پالیسی بنانا ہے وہ پالیسی بنائیں گے. 100% بلوچستان کے حالات میں کیا بہتری نہیں آئی؟ ٹھیک جل صاحب, ہم جو پہلے پوائنٹ ریلیٹ کر رہے تھے ڈیفنس کے پالیسی, فورن پالیسی کے حوالے سے, اس کے دو رائے آپ کے اس فورم سے پوری قوم کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اینڈ call anyone to prove me wrong. Pakistan army is not running the foreign policy of Pakistan, period. ہوتا کیا ہے؟ پاکستان آرمی جو ملٹری ڈپلومیسی ہے یہ فورن پالیسی کی ایک برانچ ہے, اور جب پاکستان آرمی اپنی انپٹس دیتی ہے کہ ہمارا ملٹری کا ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے کس ملک کے ساتھ تعلقات کی کیا اہمیت ہے, جب ہم یہ بتاتے ہیں کہ جب امریکہ سے بات کرتے ہو اور تعلقات کرتے ہو تو نیوکلیئر پالیسی کے اوپر کیا سٹینڈ لینا ہے, کیا ہمارے انٹرسٹ میں ہے, ہم یہ انپٹ دیتے ہیں. ملٹری کا جو ہارڈ ویئر ہے اس کے پوائنٹ آف ویو سے ہمارے تعلقات کیسے ہونے چاہیے اور ہماری ڈیپینڈنس کا لیول کیا ہے, یہ ہے. اس کو سمجھ کے جو پالیسی بنانی ہے بنائیں. جب ہم ترکی کے ساتھ ریلیشنز کی بات کرتے ہیں, چائنا کے ساتھ ریلیشنز کی بات کرتے ہیں, فرانس کے ساتھ ریلیشن کی بات کرتے ہیں, تو آرمی ایز اے پارٹ آف ملٹری ڈپلومیسی, ملٹری کے ساتھ جو امپورٹنس ہے ریلیشن شپ کی, اس کو صرف فورن منسٹر کے آگے ہائی لائٹ کرتی ہے. اٹ ڈز ناٹ ہائی جیک. آپ کو مشکل تو پیش نہیں آتی, فورن منسٹر تو ہے نہیں, کس کے پاس جاتے ہیں پھر؟ دیکھیں 3 ہیں اور ایک بھی نہیں بنتا 3 میں لا کے. ایک وزیر مملکت ہے, ایک وزیر ہے, ایک ایکچول وزیر خارجہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, 3 ہیٹس ہیں, 3 مختلف بندوں نے پہنے ہوئے ہیں. تو یہ پوائنٹ پلیز رجسٹر کریں کہ پاکستان آرمی اور ڈیفنس سروسز اپنی انپٹس دیتی ہیں ملٹری ڈپلومیسی کے حساب سے کہ اس ملک کے ساتھ تعلقات بڑھاتے ہوئے ان انٹرسٹ کا خیال رکھنا. دیٹس آل. وی ڈو ناٹ رن, اور کوئی بھی حکومت فورن پالیسی سرنڈر کر کے آرمی کی جیب میں نہیں ڈال دیتی. سو پلیز ٹیک اٹ دیٹ وے, اٹ از ناٹ دیٹ وے. ساری قوم سن رہی ہے جنرل صاحب, ساری قوم سن رہی ہے. اس سے بڑی خوش قسمتی کی کیا بات ہوگی کہ موجودہ پارلیمانی سیکرٹری حکومت کا یہ نہ بتا سکے اور یہ بتانے سے قاصر ہو کہ فوج کہاں تک گائیڈ کرتی ہے اور کہاں تک فیصلے کرتی ہے, جبکہ ایک دفاعی تجزیہ نگار جو کہ پاک فوج کے ترجمان نہیں ہیں کسی صورت, وہ پوری قوم کو آج اتنی بڑی خوشخبری اور وضاحت دے رہے ہیں. یہ بڑی اچھی بات ہے. 38 سال یونیفارم پہنی ہے. میں I salute your uniform, I salute your services. We are educated and taught to do it. جی, لیکن میں جنرل صاحب معذرت کے ساتھ یہ کہوں گا کہ بہت ساری, مجھے بھی سچ بولنے کو دل کرتا ہے, لیکن سچ بات پہ ملتا ہے سدا زہر کا پیالہ. جینا ہے تو جرت اظہار نہ مانگو. ابھی آپ نے کہا کہ دبئی کو, سعودی عرب کو انڈیا جو ہے ٹرینڈ لوگ دے. میں چاہتا ہوں ووکیشنل انسٹیٹیوٹ کو اپ گریڈ کرنا, میں چاہتا ہوں اپنے اسپتالوں کو بہتر کرنا, میں چاہتا ہوں اپنے اسکولوں کو. مجھے 800 ارب ملا 20 کروڑ عوام کے لیے, اور 850 ارب مجھے دینا پڑا صرف اپنے ایک ادارے کے لیے. تو میں کہاں سے کر کے لاؤں گا؟ خدا کے لیے مت کہو. میں کہاں سے کر کے لاؤں گا؟ یہ کھڑے ہیں آپ کی, ہم اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ کی سرحدوں پہ یہ کھڑے ہیں صاحب, وی اپریشیٹ, لیکن مجھے میری یہ بات تو سن لیجئے نا, میری یہ بات تو سن لیجئے کہ میں کیوں قاصر ہوں اپنے عوامی اداروں کو بہتر کرنے میں. میری یہ درخواست تو اس کے اوپر میرا خیال کنٹروورسی کی ضرورت ہے. آپ اگر اپنے ریونیوز بہتر کر رہے ہوں تو آپ اپنے لیے بہتر کر رہے ہیں. اگر آپ ایف پی آر میں لوگوں کو پکڑ کے ٹانگ رہے ہوں, آپ کے بہتر ریونیوز جنریٹ ہونا. پچھلے 8 سالوں میں, ایک منٹ, پچھلے 3 سالوں میں
جب سے ہم نے حکومت سنبھالی ہے ہمارے ایف بی آر کے ٹارگٹ ہمیں ضرورت امپروو ہوئے ہم نے اپنے لیے رکھے تبھی ہم وہ کر سکتے ہیں. بات کر رہا ہوں جس دن پریزیڈنٹ مشرف اس ملک کو اقتدار چھوڑ کے گئے تھے, نکال دیے گئے تھے, اس دن میرے ملک کا قرض تھا $33 بلین انٹرنیشنل ڈیٹ اور $16 بلین فورن ایکسچینج ریزروز تھے. آج 8 سال کی جمہوریت کے بعد میرے ملک کا قرض ہے $72 بلین اور فورن ایکسچینج ریزرو ہیں $22 بلین اور سالانہ بجٹ اگر 40 کھرب گنے ایوریج تو $320 کھرب جو ملک کے اندر سے لیا گیا. مجھے بتائیں $39 بلین کا انٹرنیشنل قرض اور 320 کھرب روپے جو اس پاکستان سے اندر جمہوری دور میں آئے 8 سالوں میں, وہ کہاں گئے؟ کیا ہماری پرائورٹی 70 بلین روپے کی موٹر وے تو بس تو ہے ہماری پرائورٹی, 170 بلین کی اورنج ٹرین تو ہے. کیا یہ میرے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے یہ کم بجٹ تھا؟ کیا بسوں پہ بندے چڑھانے ضروری ہیں یا انسانوں کی تربیت کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ کیپچر کر کے اپنی ریمیٹنس 13 ارب ڈالر سے میٹر آف رائٹ پرائورٹیز ہے. That's exactly what I wanted to say کہ یہ priority کا پلاننگ کا ہے. 30 سیکنڈ میں اگر ریپیٹ کر سکتے تو میں اپنا کومنٹ روک لیتا ہوں. 30 سیکنڈ میں کروں گا کہ میٹرو اور اورنج لائن غریب آدمی کی سواری ہے, عام آدمی کی سواری ہے. اتنی پھیلتی ہوئی پاپولیشن اور بڑھتے ہوئے آبادیوں کے اندر اگر ہمارے پاس جن لوگوں کے پاس گھر سے لے کے جانے کے لیے کاریں اور جیپیں موجود ہیں, جن کے بچوں کے لیے گاڑیاں علیحدہ موجود ہیں, جن کے سکولز کی بسیز علیحدہ موجود ہیں, جن کے سکولز ان کے ڈور سٹیپ پہ موجود ہیں, انہیں اس بات کا احساس نہیں کہ ایک آدمی نے شہر کے ایک کونے سے دوسرے کونے جانا ہو تو اس کے لیے ایک نرس کے لیے چلی ہے عام آدمی کے لیے چلی. عام آدمی جہاں تک یہ فورن ریزروز کی بات کی, جب ہم آئے اور آج بہت فرق ہے. اسی طرح بجٹ کی پریورٹیز میں بھی آج بہت فرق ہے. یہ سب کچھ ممکن ہوا تب ہی پاکستان کے اشاریے بھی بہتر ہوئے, تب ہی فورن انویسٹمنٹ بھی آنا شروع ہوئی, بجلی کے کارخانے بھی لگنا شروع ہوئے. پروگرام مجھے اجازت دیجئے میں ختم کر سکوں. چودھری جعفر اقبال صاحب, میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اذوان صاحب اور عتیق صاحب, تھینک یو ویری مچ فار بینگ پارٹ آف دا شو. پروگرام کا وقت ختم ہوا جا رہا ہے ناظرین. فیصل شکیل کو اجازت دیجئے. اللہ حافظ.